अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। आज की सबसे बड़ी खबर तो आप लोगों को पता है जो बांग्लादेश में हुआ है। वहाँ पे अवाम ने तख्ता उलट दिया है। टेक्निकली तो फ़ौज ने उल्टा है, लेकिन अवाम में जब 300 लोग मारे जाएं गवर्नमेंट की वजह से, और कहा जा रहा है कि एक दिन पहले एक ही दिन में 91 लोग मारे गए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर, स्टूडेंट्स और दूसरे। उसके बाद आज फ़ौज ने 45 मिनट दिए हसीना वाजिद को कि या आप रिज़ाइन करें या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें, तो वो रिज़ाइन करके भारत रवाना हो गई। और वहाँ पे सब अबूरी हुकूमत का ऐलान हो गया है। उनके जो आर्मी कमांडर हैं उन्होंने कर दिया है। अभी रात तक पता लगेगा कि ख़ुद उसके सरबराह होंगे क्या होंगे, बट एक वर्चुअल मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया है। पाकिस्तान में भी कुछ काफ़ी परेशानी की हम सूरत हाल सुन रहे हैं। और पिछले दिनों अगर कोई बातें चल रही थी कि जी कुछ सुलह हो रही है, क्या हो रहा है बिटवीन पीटीआई एंड आर्मी, तो वो तो आज बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दरवाज़ा खटाक करके बंद कर दिया फ़ौज ने। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी लंबी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह तकरीबन 140 के करीब ऑफिसर्स और जवान हमारे सिर्फ एक साल के अंदर शहीद हुए एंटी टेररिस्ट उसके अंदर। और उसके बाद उन्होंने बड़ी लंबी एक इमेज बिल्डिंग की फ़ौज की और बताया फ़ौज क्या क्या अच्छे काम कर रही है। बट सरप्राइज़ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये थी कि आज फ़ौज की बात हुई, गवर्नमेंट की बात नहीं हुई, बल्कि गवर्नमेंट की जब एक दो बारी बात हुई तो वो उन शॉर्ट कमिंग्स में थी। मसलन स्मगलिंग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फ़ौज या FC तो नहीं ये परमिट इशू करती पेट्रोल मंगवाने के, तेल मंगवाने के ईरान से। और फिर किसी ने कहा कि आप लोग ज़राअत और इन हेल्थ पे चीज़ों में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है। तो उन्होंने कहा अगर कोई और नहीं कर रहा तो हम कर रहे हैं, तो हमें इस पर आप इल्ज़ाम तो ना दें। लेकिन एक और बड़ा सख्त बयान सामने आया जब उन्होंने कहा कि जो ये बलोच यकजहती कमेटी वाले लोग हैं ये बिल्कुल टेररिस्ट हैं और टेररिस्टों की B टीम है। लेकिन 2 अगस्त को हमने देखा कि इसी B टीम से साथ बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने नेगोशिएशंस की, और मारंग बलोच का वो जो चल रहा था पूरा कौमी जरगा, जिसको बलोची कौमी जरगा कह रहे हैं, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ। लेकिन कल उन्हीं की तरफ से एक कुछ और डेवलपमेंट्स आ गई हैं, और उसमें जो सबसे एक सख्त डिमांड उनकी वेबसाइट पे भी चल रही है वो ये है मस्तूंग और नोशकी और तुर्बत में FC की फायरिंग से शहीद और ज़ख्मी होने वाले मुजाहिरीन के FIR को कोर कमांडर पर दर्ज किया जाए। ये कल की डेवलपमेंट है, और 2 तारीख को ये मुआहदा होता है। अब उसमें ऑब्वियसली एक नया ट्विस्ट इधर आ गया। एंड एज वी स्पीक अभी बात हो रही है, इस वक्त स्वाबी में जलसा चल रहा है PTI का, वहाँ बड़ी सख्त तकरीरें चल रही हैं। वहाँ पे खालिद खुर्शीद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के PTI के, आपको याद है उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उन्होंने हवाला दे के अपनी तकरीर में कहा कि मैं DGISPR से पूछना चाहता हूँ कि हमें ISI के उस अफसर का नाम बता दें जो लोगों को आमादा कर रहा था मेरे ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। इसी तरह हलीम आदिल शेख ने कहा कि जो लोग सवाबी आ सकते हैं वो अब अडियाला भी पहुँच सकते हैं। हमाद रज़ा साहब अभी तकरीर कर रहे थे तो अजान हो गई, और उस पर उन्होंने कहा कि हम अब पंजाब की तरफ आएंगे। हर तरफ कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बना हुआ है। और साथ ही आज नेशनल असम्बली में प्लान था गवर्नमेंट का कि जो ये इलेक्शन और एक्ट और सारी इस पर तरमीम की हैं वो इन्होंने आज पेश करना था, लेकिन PTI के एक MNA वो वफात पा गए, यानी 171 से मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, उसकी वजह से आज सेशन एडजर्न हो गया, कल चला जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपसे एक ख़बर शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी इत्तला ये है, और ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन और बढ़ जाएगी। मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि ये बिल पास करवा के सेनेट से, नेशनल असम्बली से और सेनेट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी बार बार बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तैयार है जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको 3-3 साल की फ़िक्स टेनर दे दी जाएगी, एक मुद्दत मुलाजमत जिसको कहते हैं, फ़िक्स टेन्योर दे दिया जाएगा। मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया एट द हाईएस्ट लेवल कि क्योंकि इस फ़ैसले के अंदर अभी बहुत अपील्स भी हैं, डिटेल फ़ैसला आना है, तो इनका ख्याल है कि अभी ये मामला लटक सकता है, लटकाएंगे हम इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तैयारी मुकम्मल है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई तो फिर हमें नज़र आएगा कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्प्लिट नज़र आ जाएगा, और ये कहीं 97 वाला हाल ना हो कि 2-2 सुप्रीम कोर्ट चल रही हों। सो बड़ा ख़तरनाक माहौल इस वक्त बन गया हुआ है। बलूचिस्तान में ये इशू चल रहा है बिटवीन जो बातें चल, मैं तो आपको बार बार इस प्रोग्राम में कहता रहा था कि ये बातचीत नहीं होगी फ़ौज की और PTI की, बहरहाल जो मर्ज़ी आप लोग कहते रहें।
اینی وے یہ تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ بڑا زبردست پینل ہے. زبیر صاحب ہیں فارمر گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہیں. مظہر عباس ہیں سینئر جرنلسٹ اگین اور ہمیں ثناء اللہ بلوچ صاحب نے جو BNP مینگل کے سینئر لیڈر ہیں اور سینیٹر ہوتے تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بڑا ایک احتجاجی طریقے سے سینٹ سے ریزائن بھی کیا تھا. اینڈ آئی ریممبر کہ میں نے اس پہ تک کالم بھی لکھا تھا. ان کی اسپیچ بڑی ہی ہارٹ بریکنگ, ہارٹ وارمنگ دونوں ہی چیزیں تھیں, لیکن بڑی زبردست انہوں نے تقریر بھی کی تھی اور بڑی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں سامنے فیوشن کو پہنچی ہیں, ہوتی رہی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا PTI سے شروع کریں گے. زبیر اور مظہر آپ سے ذرا سن لیجئے کہ PTI کا نام تو انہوں نے نہیں لیا, لیکن جو بہت سخت سٹانس ان کا آیا ہے DGI-SPR کا, وہ کیا تھا؟ will stop us from doing what we... اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے, جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا, نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. بینیا بنایا جا رہا ہے, پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے. ایک تو یہ انہوں نے بات کی, ان سے سوال ہوا تھا کہ مئی 9 کے اوپر, انہوں نے ٹکا کے جواب دیا. پھر ان سے سوال ہوا یہ پروپیگنڈا کے اوپر اور یہ جو سب کچھ تو جو کیمپین بنی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوج بہت سیریسلی لے گی. انہوں نے کہا تقریباً 127 سے زیادہ آرٹیکل اس وقت چھپ بھی چکے ہیں. ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ پروپیگنڈا پہ انہوں نے کیا کہا. جو بیرون ملک سے پاکستان کی ریاست کے خلاف جو تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے, ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے, کون چلا رہا ہے, کون ان کی فیسیلیٹیشن کر. جنوری سے لے کے آج تک اس سال 2007 مہینے تقریباً اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا, انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا. یہ جو آپ کی فوج ہے, اس کے جو افسر ہیں, اس کے جو جوان ہیں, یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے. جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلا یہ تیل آتا ہے, تو اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا FC تو نہیں جاری کرتی. جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں, سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں, سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوئی جا رہا ہے؟ اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پہ, لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں. اس ملاقاتوں کے, ان پروٹیسٹ کے, اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگے گی, اور وہ قیمت ہے انتشار. کہ وہ سیاسی عزائم رکھنے والے جو اس بیرون ملک ان بیساکھیوں پہ, ان کندھے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں گے, ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ آپ اور عوام سب پہچانتے ہیں, اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. فیک نیوز ڈالی جاتی ہے, غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں, ڈاکٹر امیجز ڈالے جاتے ہیں. اس لیے جو بھی شخص, چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر, اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے, فیک نیوز میں انوالو ہوتا ہے, تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست, اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ایک ٹائم پہ آپ بھی انوائے تھے نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے, اور آپ جا کے جنرل باجوہ صاحب سے بھی ملے, اور پھر وہی ملاقاتیں آپ کے گلے پڑ گئیں. آج اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سلیمنگ دا ڈور ان یور فیس. ٹکا کے بالکل دروازہ بند کر دیا فوج نے, اور بڑی میرے الفاظ سے زیادہ میں ان کا سٹائل دیکھ رہا تھا بات کرنے کا, DGI-SPR کا. بڑی فرملی انہوں نے کہا بالکل نہ رویہ بدلا ہے نہ بدلے گا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ PTI اور یہ دوسری طرف کھڑے ہوئے, اور یہاں کوئی صلح نہیں ہونی ہے. اب آپ کے خیال میں کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں مالک, آپ کا جو لاسٹ پروگرام میں تھا اس وقت بھی PR کی سپیچ پریسر ہوا تھا, اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آرمی اور PTI کا کوئی نزدیکیاں نظر آ رہی ہیں, بلکہ اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے, باوجود اس کے کہ عمران خان کی طرف سے کچھ ایسے میسیجز آئے جس سے ایسے لگا کہ جی ہی از ریڈی ٹو ٹاک ٹو آرمی فائنلی, جو کہ پہلے وہ تیار نہیں تھے. اچھے الفاظ سے بھی یاد کیا آرمی چیف کو, سپہ سالار کہا گیا جب عمر ایوب ان سے مل کے آئے. بٹ آئی تھنک مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کہ سچ تھنگس ول ناٹ ورک, اور دوریاں بہت زیادہ ہیں, اور یہ خطرناک ہیں دوریاں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آرمی ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں اتنا سخت رویہ ہے, وہ سب سے انفارچونیٹلی سب سے زیادہ پاپولر
پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے پیچھے عوام کھڑے ہیں. اگر ہم نے سبق سیکھنا ہے بنگلہ دیش کے آج کے جو بھی ہوا ہے فائنل شو ڈاؤن, تو اس پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ. لیکن وہاں پہ تو 300 آدمی بھی مار دیا نا گورنمنٹ نے, اس لیے وہ فرق تو ہے اس جگہ کا اور ہمارا. تو وہ تو شو ڈاؤن ہوا نا, وہ تو عوام باہر نکلے, ان لائک پاکستان کے عوام باہر نکلے. حسینہ واجد اوبویسلی تھاٹ کہ جی ان کو تو ڈیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا, بروٹلی ڈیل کریں. بائی دا وے پاکستان کی جو حکومت اس وقت ہے اس کا بھی یہی رویہ ہے کہ بروٹلی ڈیل کریں. جیسے ہی کچھ چیز اناؤنس ہوتی ہے پنجاب میں فار ایگزامپل سیکشن 144 لگ جاتا ہے, پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے and all of that stuff. بٹ یہ دیز تھنگس ڈونٹ لاسٹ, کیونکہ پاکستان کے عوام کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو وہ اس طرح سے ریاکشن ہوگا. اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اس طرح سے ہو جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, نارمل طریقے سے چینج ہو. لیکن یہ خطرناک ہے. آپ نے صحیح کہا تھا ابتدائی میں بھی کہ, اور میں تو بالکل 100% اس چیز سے متفق ہوں کہ فوج اور پی ٹی آئی کی کوئی صلح ہونے کا دور تک کوئی چانس نہیں ہے, اور وہ اسی طرح سے حکومت چلانا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس پارٹی پر ان کو انحصار کرنا پڑ رہا ہے, یعنی کہ فوج کو, پی ایم ایل این جو کہ لیڈ کر رہی ہے حکومت, آئی تھنک ان میں کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. اس لیے وہ یاد دلا رہے تھے وہ کام سب جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تھا, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے تھا, دوسرے ایریاز میں تھا. اچھی چیز ہے, لیکن یہ اس کی رسپانسبلٹی تو حکومت وقت پر ہوتی ہے. حکومت وقت جب لیٹ می ٹیک مظہر آن دا سیم تھنگ آلسو. مظہر مجھے یہ بتائیں, آج جو مجھے پریس کانفرنس لگ رہی تھی, مجھے آج لگ رہا تھا کہ فوج اپنی بات کر رہی ہے اور شاید چاہتی ہے کہ عام آدمی فوج کو گورنمنٹ سے علیحدہ دیکھے, اور کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے ایجوکیشن میں یہ کیا, ہیلتھ میں یہ کیا, بلکہ جہاں ڈیفیشنسیز تھیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کام کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے اسمگلنگ پہ بات کی, انہوں نے کہا ہم 1600 لیٹر سے اس کو 6 ملین لیٹر پہ لے آئے, 16 ملین لیٹر سے اسمگلنگ کو, تو ہم تو پرمٹ نہیں دے رہے. اور مگر قانون سازی اسمگلرز کی, ٹیررسٹ کی جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. آج مجھے لگ رہا تھا کہ دس واز اے پریس کانفرنس سیئنگ کہ یار فوج کو علیحدہ دیکھو, ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ نہ رکھ کے دیکھو. اور پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ دو چیزیں ہیں. بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا لوگ کہتے تھے جی مارشل لاز کے زمانے گزر گئے, اس وقت ورچوئل مارشل لا ہے وہاں بھی فوج کی انٹرونشن آئی ہے اور ہمارے علاقے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ساتھ ڈالنا چاہتا ہوں, اگر گورنمنٹ نے, جو میری اطلاع ہے, اگر گورنمنٹ نے اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, یہ جوڈیشری والی جو پہلے رکی تھی جب 85 کا فیصلہ آیا تھا, میجورٹی نکل گئی تھی, اسی ایمبیگوٹی میں وہ اگر اس کو ریم روڈ کر کے لے جاتے ہیں آگے, اس کے بعد کیا یہ حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہوں گے کہ شاید کوئی سینٹی آ جائے گی؟ شکریہ مالک. دیکھیے جو ڈی جی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی, اس کے دو اہم نکات ہیں میرے نقطہ نظر سے. ایک بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اور دوسری انڈائریکٹلی نام لیے بغیر تحریک انصاف کے حوالے سے. تحریک انصاف والی بات تو انہوں نے بہت واضح کر دی کہ 9 مئی ہی بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. لیکن ایک چیز مثلا ایک چیز ایڈ کر دیں, کیا میرا جو تاثر مجھے ملا تھا کہ فوج اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ ایک حلے میں نہ دیکھو, کیا وہ میرا تاثر درست ہے؟ Do you agree with that? ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, تو یہ جو ہم ہے یہ گورنمنٹ کے, یعنی اگر آپ ایک ڈیموکریٹک اور سویلین گورنمنٹ ہے تو یہ جو ہم ہے یہ اس گورنمنٹ کے انڈر ہی آتا ہے نا. ٹھیک, یہ گورنمنٹ نے ہی آپ سے کہا یا آپ نے از خود یہ سارے کام کیے. ایک تو یہ ہے, اگر آپ نے از خود کیے تو یہ آپ کا ڈومین بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور اگر یہ حکومت کے کہنے پر آپ نے کام کیے ہیں تو یہ حکومت اپنا کریڈٹ لے یا نہیں لے. ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں آپ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ آتے ہیں, اور لیکن وہ گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر آتے ہیں نا. آپ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ نے جیسے بلوچستان یکجہتی کے حوالے سے آج آپ نے ایک ایکسٹریم پوزیشن, ایک کلیئر کٹ پوزیشن لے لی کہ جی یہ پراکسی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں آپ کی بات اگر درست ہے کہ یہ پراکسی ہیں, تو جو حکومت ہے بلوچستان میں
وہ بھی تو ایک پراکسی نظر آتی ہے نا, یا وہ ایک پاپولر گورنمنٹ نظر آتی ہے. یہ سنا مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیا جو بلوچستان میں اس وقت حکمراں ہیں. بلوچستان کی سیاسی جماعتیں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. بلوچستان کے سیاستدان مکمل طور پہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان پہ بھی میں جاؤں گا. مجھے مظہر یہ بتائیں, جو میرا ایک سوال تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آ گئی یہ ججز والی, اس کا کیا آپ اثر ہوتا دیکھتے ہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک, تحریک انصاف کس طرف دیکھ رہی ہے؟ تحریک, ہمیں یہ تو نظر آیا جو بنگلہ دیش کی اپرائزنگ ہے, بنگلہ دیش میں وہ اپرائزنگ ہمیں یہاں نظر نہیں آئی اس طرح. یعنی میں 8 اکتوبر ایک بڑا چینج تھا, لیکن 8 اکتوبر کے پوسٹ 8 فروری, جو پوسٹ 8 فروری مجھے نظر آتا ہے وہ تحریک انصاف کی اس طرح کی ریزسٹنس موومنٹ نہیں نظر آتی مجھے, جو ہمیں فیبرری 77 میں نظر آئی تھی الیکشن کے بعد پی این اے کی. وہ ریزسٹنس موومنٹ ہمیں 8 فروری کے بعد نظر نہیں آتی. ہاں, جلسہ کیا, نہیں ہونے دیا گیا, ادھر ادھر انہوں نے مظاہرے کیے, گرفتاریاں ہوئیں, سختی ہوئی, سب چیزیں ہوئیں, لیکن ایک جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ نہیں اس طریقے سے وہ ہوا جو آپ نے ایک تحریک بنائی. تو تحریک اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی پی ٹی آئی کی. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے حوالے سے یا 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے, تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 9 مئی پہ غیر مشروط معافی مانگنی ہے, اس کے بعد ہی آگے بڑھے گی. اس کا مطلب ہے وہ جواب ہے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو عمران خان بیانات دیتے رہے ہیں, آج کی پریس کانفرنس ان سارے بیانات کا جواب ہے کہ جی اب آپ بات چیت چھوڑیں, یہ ہماری پوزیشن ہے, ہم اس پوزیشن سے نہیں پیچھے ہٹ رہے. اب یہ تحریک انصاف پہ منحصر ہے. ابھی آپ نے جس طرح وہاں ثوابی کے جلسے کے اب دیکھیں نا, آپ حافظ نعیم کو دکھا رہے ہیں, آپ باقی مظاہروں کو دکھاتے ہیں, ثوابی کے جلسے کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. جب آپ پراکسی گورنمنٹس بیٹھا دیتے ہیں جو اصل میں پیپلز ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے, تو پھر ایشوز آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا پرسیپشن علیحدہ نہیں کر پائے گی. نہیں کر پا رہی نا, اس لیے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے. چلیں اس پہ واپس آتے ہیں. میں بلوچستان کو بھی پہلے ٹچ کر لوں. سنالو بلوچ ہمارے ساتھ ہی ہیں. سنا بھائی یہ بتائیں, ذرا پہلے سن لیجئے کہ آج بلوچ کے اوپر, کمیٹی کے اوپر کیا کہا ڈی آر نے. یہ واضح کر دوں, یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیم, کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. اور اس کا کام یہ ہے, اس پراکسی کو ایک کام ملا ہے. وہ کام یہ ملا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے, جو ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف, کرمنل مافیا اور انلیگل اسپیکٹرم اسمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کو بدنام کیا جائے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. جو بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں ان کو متنازع بنایا جائے. اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ بیرونی فنڈنگ پر اور بیرونی بیانیے پر ایک جتھا جمع کرو, اس جتھے کے اراؤنڈ معصوم شہریوں کو ورگلاؤ, ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرو, پتھراؤ کرو, آگے لگاؤ, بے جا ڈیمانڈز پیش کرو, اور جب ریاست آگے سے جواب دے تو معصوم بن جائے. یہ جو آپ کی فوج ہے, اس کے جو افسر ہیں, اس کے جو جوان ہیں, یہ اس ملک کا شرافیہ تو نہیں ہے. جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلا یہ تیل آتا ہے, تو اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. وہ جو بیرونی ایجنڈا والے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں, وہ ابھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پہ, اور جو یہ انہوں نے کانسٹنٹ. جی ثنا بھائی, آپ نے سنا, لیکن دوسری طرف ہم اسی یکجہتی کمیٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے ایگریمنٹ بھی کیا ان کے ساتھ, بلکہ یہ بھی طے ہوا 2 کو کہ جی ایک کمیٹی بنے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, اور ان کی جو چیزیں واپس لینی ہیں یہ وہ سب کچھ, اور آگے کی بھی کچھ چیزیں مل کے ہم کریں گے. پھر اس کے بعد کل کا جو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک نئی لسٹ نکال دی ہے جس میں تو وہ کہتے ہیں آپ کور کمانڈر پہ بھی پرچہ کروائیں, سب کچھ کروائیں. یہ تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہیں کون, کیا آپ ایگری کرتے ہیں جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ان ٹیررسٹوں کی بی جماعت ہے؟ ایک تو اس پہ مجھے آپ کا جواب چاہیے کہ کیا یہ سارے ٹیررسٹ ہی ہیں, اور دوسرا یہ کہاں سے ساری نئی لیڈرشپ اچانک ان لوگ سامنے آ گئے ہیں؟ آپ لوگ سارے کہاں چلے گئے جو سو کالڈ ویٹرن پولیٹیکل لیڈرز تھے, اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز تھیں, یہ ہو کیا رہا ہے بلوچستان میں؟ تھینک یو مالک صاحب. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک خود میں
پولیٹیکلی پاکستان کے اندر اتنے تجربوں کے بعد مجھے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سویلین رول ہے یا ملٹری رول ہے. یہ جو آج پریس بریفنگ ہوئی ہے یا ایس پی آر کے مسلسل پریس بریفنگز ہوتی ہیں، ایک سویلین گورنمنٹ میں جو سویلین پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی جو انریسٹ ہیں، سویلین کرائسس ہیں، ایون کانفلکٹس ہیں، اس پہ اگر پاکستان کے اندر الیکشن صاف ستھرے ہوتے، ایک کریڈیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی، تو بڑا پولیٹیکل میرے خیال میں ریپرزنٹیٹیو یا ان کا جو وزیر اطلاعات ہوتا یا وزیر خارجہ ہوتا، وزیر داخلہ ہوتا، وہ بڑے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ یہ بات کرتا کہ بلوچستان میں یہ مسئلہ ہے، یہ بیرونی اعلی کار ہیں، یہ اندرونی اعلی کار ہیں، یہ ناراض ہیں، یہ خوش ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. تو پھر شاید کسی کو بات سمجھ بھی آتی، اس کو میں بھی بیان کرتا، میں بھی اس کو خریدتا، کوئی اور بھی اس بیانیے کو جو ہے وہ اہمیت دیتا. تو میری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام اداروں سے کہ پاکستان کے اندر پہلے تو یہ کنفرم کیا جائے اور اس کے بعد ڈکلیئر کیا جائے کہ پاکستان کے اندر سیاسی مسائل پہ، سیاسی یہ جو بے چینگی ہے، جو پیچیدگیاں ہیں پاکستان کے اندر، ان پہ میرے خیال میں کوئی ان کو شاید کوئی کریڈیبل سویلین لوگ مل نہیں رہے ہیں، کیونکہ 8 فروری کے بعد جو انہوں نے الیکشن کروائے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا فیس نہیں ہے، نہ وہ بلوچستان میں ہے، نہ وہ اسلام آباد کی سطح پہ ہے، وہ نہ نیشنل ہے نہ انٹرنیشنلی ہے کہ وہ پاکستان کو کریڈیبلٹی اس کے سویلین کرائسس کو. دس از اے پیورلی پولیٹیکل اینڈ سویلین کرائسس گوئنگ آن ان بلوچستان. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا، مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، I was the youngest member in the National Assembly 2006-07 میں جب میں نے ریزائن کیا، میں نے وہاں پہ اس تقریر میں جب آپ نے اس کو پھر اس پہ مضمون بھی ایک بڑا خوبصورت سا لکھا تھا فرام بلوچستان ٹو بنگلہ دیش یا another بنگلہ دیش، تو مجھے یاد ہے کہ اس میں میں نے ایک بات کی تھی اور میں بار بار دہرا رہا ہوں. میں نے کہا کہ امن تو چلے جائیں گے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ اس تشدد میں، اس بدمزگی میں، اس لاپتہ افراد کے ساحے میں، غم میں، کرب میں، آنسوؤں میں پلے بڑھیں گے، وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. وہ ایک اور جنریشن ہوگی. اور 2005 کے بعد اب 2023-24 ہے، یہ 19 سال 20 سال 23 سال 24 سال والے وہ نوجوان ہیں جو اس پورے کرائسس میں یہ لوگ جو ہیں ان کی پرورش ہوئی ہے. یہ چیک پوسٹوں میں، بموں میں، دھماکوں میں، ان کے گھروں میں رونا دھونا، قید بند، کیونکہ بلوچستان کا جو سماجی، سیاسی، معاشرتی، ماحولیاتی جو انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ماحول ہے، وہ اسلام آباد وغیرہ سے بہت مختلف ہے. شاید اسی لیے بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بلوچستان کا کرائسس کیا ہے. اس کے جب تک اس کے سائیکولوجیکل سوشل جو کمپلیکس انوائرمنٹ کو آپ نہیں سمجھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی میرے خیال میں انہوں نے جتنے بھی مطالبات پیش کیے ہیں وہ اس کرائسس کا آؤٹ کم ہے. جو کانفلکٹ بلوچستان میں جس کو کہتے ہیں تنازع ہے، جو آج نواز شریف نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے اس ڈینائل سے نکل جائے کہ وہ کشمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ زیادتیاں کر سکتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد گزشتہ 50 سالوں سے اس ڈینائل میں ہے کہ بلوچستان از اے کرائسس. بلوچستان سیاسی، معاشی، معاشرتی، انتظامی، آئینی طور پر ایک بہت بڑا بحران ہے. جس دن آپ اس ڈینائل سے نکل جائیں گے، جب آپ لیجٹمیٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اسکول کرنے کی کوشش کریں گے، اور لیجٹمیٹ لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، بلوچستان پولیٹیکل ایشو ہے. سیکیورٹی ریلیٹر آن بن گیا. یہ نا مسنگ پرسن کیا ہے؟ مسنگ پرسن از دا آؤٹ کم آف دا سیکیورٹی پالیسی. لیکن پھر مسنگ پرسنز میں بھی ہر دوسرے دن ہمیں پتہ بھی لگتا ہے لوگ نکلتے بھی ہیں، کوئی افغانستان سے برآمد ہوتا ہے، کوئی دہشت گرد. یہ بھی نہیں ہے کہ سارے مسنگ پرسنز ٹو بی ویری آنیسٹ کہ سارے کوئی وکٹمز ہیں. ہمیں دونوں سٹوریز سنتے ہیں. میں دیکھیں اب میں جنرلی کیونکہ وی وانٹ ٹو ریزالو دس کرائسس، ہم تو ان بنیادی لوگوں میں سے تھے جس میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب، نواب اکبر خان بگٹی صاحب زندہ تھے. I was part of that committee. نواب خیر بخش خان مری. That was the last attempt and effort by the بلوچ leadership یا بلوچ leadership کی طرف سے کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بلوچستان کے لانگ ٹرم جو کرائسس تھے. اس وقت یہ مسنگ پرسن نہیں تھا، کانفلکٹ نہیں تھا، اس وقت اتنے چیک پوسٹ نہیں تھے، اسمگلنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. جب آپ نے بلوچستان کے اندر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے 2003 کے بعد جو پالیسی بنائی ہے، اس میں یہ لوگ لچک نہیں دکھا رہے، ایک بھی اس میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچ اور اسلام آباد کے مابین جو تفاوت ہے، جو رشتے میں تعلق ہے، وہ مزید کمزور تر ہو جا رہا ہے. اور اسی کی وجہ سے یہ جو لیکن ایک بات بتائیں سلام صاحب، پھر میں نے ایک سوال میرا کیونکہ پھر میں نے ایک بریک لینی، اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے. یہ جب اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں، اس طرح کے کٹ بنتے ہیں اور اتنے لوگوں کو لانا، رکنا، ٹھہرنا، یہ ریسورسز کی بات ہے، اس میں وسائل چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے ناراض یوتھ نظر آتا ہے اچانک جو سڑک پہ نکل آیا، لیکن یہ ساری آرگنائزیشن ہم لاکھوں کروڑوں روپے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو وہ بھی ایک حقیقت ہے نا. یہ بغیر پیسے کے تو سب کچھ نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی موومنٹس اور راتیں رکنی اور وہ دھرنے، کھانا پینا، آخر یہ ریسورسز کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بھی تو سوال جب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے تو ایک جائز سوال ہے.
मैं अभी इस पे आता हूँ। देखें, एक तो होता है, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के इदारों में जिस तरह की सियासी मुदाखलत है, असम्बलियाँ बिकती हैं, जमहूरियत मौजूद नहीं है, अदालतें इंसाफ नहीं देती, हमारे लोग भी बेजार हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि वो जनरल साहब हैं, यहाँ पे किसी दिन आएँ, हम इन लोगों से मिलते हैं। मैं तो रोज़ाना इन बैठकों में, इन गरीब खानों में, इन गिदानों में हम जाते हैं। वी नो दैट पीपल। वो खुश्क रोटी भी उठा के निकले हैं लोग। 3-3 दिन तक, आप मुझे बताएं, तलार के चेक पॉइंट पर या दूसरी जगहों पर जब यहाँ पर हजारों की तादाद में खवातीन और बच्चों को रोका गया है, इनको कोई इतना पैसा नहीं दिया। ये लोग अपने घरों से 2-2, 3 दिन इनका खाना पका के ले गए। एक ऐसा जोश है, एक ऐसी नफरत है, एक ऐसे लोगों के अंदर एक वो क्या कहते हैं कि नया एक जज्बा पैदार हो गया है कि लोग रोजगार नहीं मांग रहे हैं, लोग बिजली नहीं मांग रहे हैं। उनको पता है बिजली नहीं मिलनी, गैस नहीं मिलनी, रोजगार नहीं मिलना, हमें सनत नहीं मिलनी, हमें कोई और फायदा मिलने नहीं है। वी हैव टू बी, वो हमारे साथ लड़ते हैं, हमारे गिरबान से पकड़ते हैं कि बस सना ये 30 साल 40 साल से ये आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन, मामलात को संजीदगी से हल करना, फलाना करना, अदालतों में जाना, इसका कोई हल नहीं है। वी हैव टू गो अप जो भी हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है, एक्सटेंड है। और ये जो 18-20 साल के बच्चे हैं, ये भूख नहीं जानते, ये प्यास नहीं जानते। ये बहुत बड़ी इंतिफादा है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर किसी ने पॉलिटिकल इस्लामाबाद के अंदर अभी भी शऊर और दानिश है, बजाय कि इस तरह एक ब्रश करके जी इसी को दखदार और वफादार कहलाने के, अभी भी अगर बलूचिस्तान के क्राइसिस को समझने की कोशिश नहीं की, एक और जनरेशन पैदा होगा। ये जनरेशन तो डेवलप हो गया है, इसने इतनी शऊर पैदा कर दी है कि बूढ़े बच्चे सारा दिन टीवियों के सामने, सोशल मीडिया के सामने बैठे हैं। आप इसको इस तरीके से दबा नहीं सकते। अगर ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका आउटकम अगर कोई ऑपरेशन की सूरत में, सप्रेशन की सूरत में या लोगों को दबाने की सूरत में निकलेगा, जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट बलूचिस्तान में बैठी है, फॉर्म 47 वाले जो 30-30 करोड़ रुपए दे के असेंबली के मेंबर बने, इनके जरिए से अगर आप मारदार शुरू करेंगे, आप बलूचिस्तान को बहुत बहुत ज्यादा जो है धकेलेंगे। चले, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, फिर ब्रेक के आप इस पे आके बाकी दोस्तों राय लेते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। जुबैर साहब ये बताएं, बांग्लादेश की एग्जांपल आज हम देख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी मसले डिफरेंट थे। नौकरियों का मसला था, कोविड के बाद इकॉनमी, हालांकि हमारे से बहुत अच्छी थी इकॉनमी, बट स्टिल एक स्लंप में थी, महंगाई, सब कुछ। एक बहाना बना ये जॉब कोटा, और उसके बाद आग लग गई, धमाके से फट गया। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मसले हैं, बिजली, महंगाई, जॉबलेसनेस, इकॉनमी का बुरा हाल है, कारोबार बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर ये तमाम लड़ाइयाँ, सब कुछ, और रवैये सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। पीटीआई अपनी लाइन पे, फौज अपनी लाइन पे, जुडिशरी आपस में दूसरों से, हर तरफ एक लगता है कि एक चिंगारी चाहिए और एक धमाका हो जाएगा। आपको लग रहा है कि कहीं पे ये सेंस है कि ये नॉर्मिटी ऑफ स्केल क्या है, और वाकई अगर इस वक्त सब ने ना अकल की तो ये कि दूसरा बांग्लादेश तो नहीं बन जाएगा? देखिए, आपने सही कंपैरिजन किया कि बांग्लादेश में तो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम मसाइल थे। एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि वहाँ मईशत पिछले 8-10 साल से काफ़ी अच्छी रही है और तरक्की भी होती रही है, ग्रोथ भी जाहिर सी बात है उसका आवाम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था वो शी वॉज हसीना वाजिद वॉज ऑब्वियसली डिक्टेटोरियल, बिल्कुल उनकी रजीम थी। और सबसे बढ़ के जो इलेक्शन में जिस तरह से वो धांधली करती थी, सारे ऑपोजिशन को बंद कर दिया, देयर वाज नो ऑपोजिशन। और ये रिमार्केबल है कि ये सारी मूवमेंट जो चली है कि लिटरली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑपोजिशन। जमात इस्लामी के थोड़ी बहुत प्रेजेंस तो जिस तरह पाकिस्तान में होती है वहाँ भी होगी, लेकिन वहाँ बहुत कम, कोई जुडिशल कोई क्राइसिस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं था, सिर्फ एक जो धांधली शुदा इलेक्शन, और वो भी चौथी दफ़ा, आपने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ये चौथी दफ़ा शी हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सो वो जो लोगों की फीलिंग्स थी वो रिफ्लेक्ट, एक इशू आया, वो बाहर निकले और सारा कुछ हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में इस किस्म के हालात हो सकते हैं, हालांकि हालात तो उससे ज़्यादा ख़राब हैं। स्टेलमेट वाली सिचुएशन होगी। अभी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रिजर्व सीट्स के हवाले से,
تو کیا ہوگا؟ وہ 8 ججز ورسز 2 ججز اور پھر چیف جسٹس ایک طرف ہوں گے، وہ تو ان 2 ججز کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اگر وہ کرائسس نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال ہے کیونکہ ہم بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ پھر جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فوج اور پی ٹی آئی کا، تو پھر اس وقت زیادہ بڑی ذمہ داری کس پہ آ رہی ہے؟ پرائم منسٹر پہ آ رہی ہے کہ آرمی چیف پہ آ رہی ہے کہ کچھ سینٹی آئے تمام معاملے میں؟ آرمی چیف پر ہے، آرمی چیف پر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہباز شریف تو ان کے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے، پاور ان اے سینس کہ ایک جو الیکٹڈ لیڈر ہوتا ہے تو اس کی پاور عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں عوام کی طاقت کے بغیر آئے ہوئے 30-35 سیٹوں کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں، اینڈ دے نو اٹ، دے نو ویری ویل کہ ان کے پیچھے عوام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ جو پاور اپنی استعمال کر کے اس ساری چیز کو ٹھنڈا کر سکتا ہے وہ فوج ہے۔ میرا نہیں خیال ہے اور کسی ادارے میں کیپیسٹی ہے، کیونکہ عدلیہ کی تو بات ماننے سے ہی انکار کر دیا نا، بالکل بات ہی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ عدلیہ تو شور مچا رہی ہے پچھلے 3-4 مہینے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز لکھ کے دے دیا کہ جی اس کا کچھ بھی نہیں کیا، پرائم منسٹر صاحب دوسرے دن پہنچ گئے تھے، اس کے بعد وہ بھول گئے۔ اور اسی طرح سے دوسرے ججز ہیں ان کا اب جب سپریم کورٹ کھلے گی سپتمبر 10 کو میرا خیال ہے کھلے گی، اس کے بعد کیا پٹاخے پھٹتے ہیں وہ سب ہم انتظار پہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بہت سی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ چیف جسٹس کی اگر ٹینیور کا وہ ایکسٹینشن کا ہو جاتا ہے تو وہ ایک اور کرائسس ہوگا۔ مین وائل یہ جو ابھی سوابی میں آپ نے کہا تقریریں ہو رہی ہیں، بلوچستان ایک ایسا ماحول ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ چلا آ رہا ہے۔ سو لوگوں کی جو ناراضگی ہے وہ اپنی شدت پر پہنچ چکی ہے، اس کو کیسے وہ کنورٹ کریں گے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں اگر کوئی ہیلنگ ٹچ ہے تو وہ آرمی چیف ہی کر سکتے ہیں، وہ سویلین گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے؟ مظہر مجھے بتائیں، کیا خدا نہ خواستہ 2 سپریم کورٹس والا وہ 90s والا منظر دوبارہ ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے کہ 2 بینچ بیٹھے ہوں اپنے سامنے؟ جی وہ 98 میں ہوا تھا اور میرے پاس ابھی بھی اس کی پریس کلپنگ رکھی ہوئی ہیں، جو ایک طرف جسٹس اجمل میاں اور دوسری طرف سجاد علی شاہ صاحب کی عدالتیں لگتی تھیں، اور اس میں باقاعدہ کچھ وکیلوں کو ہائر کیا گیا تھا جو روز پٹیشن فائل کرتے تھے، اور اس پیریڈ میں ہم نے یہ دیکھا ایون اورل پٹیشن بھی ایکسیپٹ کر لی جاتی تھی اور اس کے فوراً بعد اس کا کاؤنٹر جو ہے آ جاتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نہج تک بات جائے گی، اس چیز کا امکان کم ہے۔ اگر ہم دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے بہت سی چیزوں سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس بندیال کے مقابلے میں سپریم کورٹ کا ایک ڈیکورم ضرور بنایا۔ انہوں نے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے اپنے اسخود نوٹس کو سرنڈر کر کے ایک بہت اچھی روایت قائم کی، اور آئی ایم شیور اور آئی ہوپ کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک کمیٹی بنا دی، کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے۔ اسی طرح آج بھی اگر آپ دیکھیں اختلاف اور وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے سپٹمبر تک کا روسٹرم ڈیسائیڈ کر دیا، کہ اس کمیٹی نے سپٹمبر تک کا روسٹرم ڈیسائیڈ کر دیا کہ جو ہے وہ کون روسٹر کے کون جو ہے وہ بینچ بنے گی۔ چیز یہ ہو رہی ہے کہ سب سے کروشل جو اس وقت پٹیشن ٹیک اپ ہونے جا رہی ہے، جو اپیل ہوگی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ایک وہ ہے، اور دوسرا جو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ اب کیا یہ پارلیمنٹ کا براہ راست کریش جوڈیشری بنے گا؟ پی ٹی آئی کی امید یہ ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اکتوبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دسمبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں شاید فائز عیسیٰ گئے تو بہت سی ان کے لیے جو ہے وہ راستے سارے کھل جائیں گے، جو کہ میرا خیال ہے بہت زیادہ وہ اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دسمبر تک کی بات کریں، پی ٹی آئی کی بڑی کانٹرڈکشن کیا سامنے آ رہی ہے؟ وہ کانٹرڈکشن یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اسے واپس دیا جائے، اور دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں نئے انتخابات کی۔ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ آپ مینڈیٹ واپس چاہ رہے ہیں یا آپ نئے الیکشن چاہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ نئے الیکشن چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے اس موقف کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ 100 مانگیں گے تو 50 ملے گا نا، اگر 50 مانگیں گے تو 10 ملے گا، تو میں بھی لیکن اس میں تو
آپ کا تو موقف بنیادی طور پہ کھڑے تو ادھر ہی اسی پوزیشن پہ آدمی کھڑے رہتا ہے نا کہ جی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ مجھے واپس دیا جائے. اب نئے الیکشن تو مجھے ایک کانفرنٹریشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری, پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری اور مسلم لیگ. وہ تو بن گئی ہوئی ہے نا, وہ تو سخت بنی ہوئی ہے, اسی سے تو ڈر لگ رہا ہے. ثنا بھائی یہ بتائیں ذرا, ایک منہ بنتا ہے اور خدا نخواستہ کہیں سے بھی ایک کرائسس ہوتا ہے جو ملک کے ہوتا ہے ایک کونے میں اور پھر پورے ملک میں ایک اس کا ڈومینو افیکٹ آ جاتا ہے. بلوچستان بڑا پریشان کرتا ہے, لیکن جب آرمی کی بھی بات ہوتی ہے, ڈی جے ایس پی آر کی بھی بات ہے, تو 2-3 باتوں میں وزن بھی بڑا ہے. جب وہاں پہ سمگلنگ بیٹھی ہوئی ہے, وہ سمگلر بلینز کی سمگلنگ کرتے ہیں. اگر خالی تیل کی سمگلنگ دیکھ لیں, 6 ملین لیٹر بھی لگا لیں تو 100 روپیہ بھی اگر پروفٹ آ رہا ہے لیٹر پہ, تو آپ 65 کروڑ دن کا سمگلرز کے پاس آ رہا ہے. وہ ان کے لیے لگانا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ قومی یکجہتی کمیٹی کے جو لوگ ہیں, جب آپ ان کے بیانات دیکھتے ہیں, ان کی ساری تاریخ دیکھتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ علیحدگی پسند ہیں. یہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں دیکھنا چاہتے, یہ علیحدہ چاہتے ہیں, اور ان کی جو ہمدردیاں بھی ہیں وہ بھی بی ایل اے ان لوگوں کے ساتھ کلیئر نظر آتی ہیں. پھر ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے اور کیوں بات ہو؟ بہرحال پھر یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, گورنمنٹ کیا کرے اس میں, یا فوج کیا کرے؟ مالک بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے سے جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم کیوں اس سے بات کریں اس سے بات کریں, ہم نے کہا آپ بلوچستان سے بات کریں. بلوچستان کی کیسے علاج کیا ہے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں سر, اس پہ آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو 20 سال میں 2003 کے بعد سے 2023 اور 24 ہے, جب سے یہ 20 سال میں یہ 2 دہائیاں ہو گئی, یہ جو کرائسس کریٹ ہو گیا. آپ نے کروڑوں کی بات کی, میں نے میری اپنی اسٹڈی, اور میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا آپ کے کسی پروگرام میں ڈیٹیل میں. بلوچستان میں سالانہ اس وقت 500 سے 650 ارب روپے کی جو ہے ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انلیگل اکانومی, یا جس کو کہتے ہیں اسمگلنگ, یا جس کو کہتے ہیں چیک پوسٹوں سے بطخوری, یا جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور مافیاز کے ذریعے پیسے جمع کرنا. یہ دیکھیں, جب یہ کنفلکٹ کسی بھی جگہ پہ آ جاتا ہے, ایک ایسی جو ہے کنفلکٹ کی اکانومی جنریٹ ہو جاتی ہے جس کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں صرف بلوچ نہیں ہے, کچھ 1 2 4 لوگ بلوچوں کے نہیں ہیں. If the state is really sincere, جنرل صاحب is really sincere, میں تو اب یہ حیران ہوں. دیکھیں جنرل صاحب نے یہ ساری باتیں کی کہ اب یہ کریں گے یہ کریں گے. جنرل صاحب کی یہ ساری فیڈ بیک آتی کہاں سے ہے؟ یہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن وہ کرتے کس سے ہیں؟ نیشنل اسمبلی نے بلوچستان کو آج تک ڈیبیٹ نہیں کیا, سینٹ اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہے. بلوچستان میں جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری ان کی اپنی پیداوار ہے, یہ اس نے آج تک بلوچستان کے حوالے سے پالیسی پہ ڈیبیٹ نہیں کیا ہے. اس کے سوشل, اس کے اکنامیکل, اس کے کلچرل, اس کے پولیٹیکل, اس کے ایڈمنسٹریٹو, ہم نے تو پھر بھی ریکنسیلیشن کی یہ قرارداد 1 سال پہلے پاس کر دی کہ ہاں بیٹھیں. یہ ملٹیپل کرائسز اب آپ کے پاس پیدا ہو گیا ہے. اس میں اگر 1 2 پارٹیوں آپ کو خدشہ ہے, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی یہ علیحدگی پسند ہے, یہ آزادی پسند ہے. بھائی وہ آزادی پسند کیوں بن گئے؟ مثال کے طور پر میں پرو فیڈریشن, میں نے دیکھے ہیں کہ اس دفعہ اسمبلی کے لیے پیسے مانگے گئے کہ جی اگر آپ بلوچستان اسمبلی کا رکن بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 30 سے 40 کروڑ روپے دے دیں پھر بنیں گے. اگر میں اسمبلی کی نشست خریدوں گا, اسمبلی میں بیٹھوں گا, تو آپ کے خیال میں لوگوں کا نمائندہ کہلاؤں گا یا میں زر خرید کوئی کسی کا بن جاؤں گا, فرد بن جاؤں گا, غلام بن جاؤں گا؟ جب آپ نے صوبے کو سوشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ اس نے سطح کی ہے, یہاں پر چیک پوسٹوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے جس پہ پیسے لیے جاتے ہیں, اور اس میں اسٹیک ہولڈر یہ جو 600 ارب روپے کے سالانہ جو یہ کنفلکٹ اکانومی ہماری ڈیولپ ہے, اس کے سب بینیفیشریز ہیں. کوئی نہ تو جنرل صاحب اس سے مبرہ ہیں, نہ میں مبرہ ہوں, نہ کوئی عام بلوچ مبرہ ہے. ہاں کچھ جگہوں پر جائز بلوچوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے جو ہیں خوراک کے لیے, اپنے تیل کے لیے جو بارڈر علاقے کے, اس کے لیے ہم نے میکانزم بلوچستان بس آخری منٹ ہے ثنا بھائی, آخری منٹ ہے, مجھے اگر کوئک آپ بتائیں کوئی امیجیٹ میجر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس ڈینائل موڈ سے نکلنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر جینین کنسرنز ہیں, پرابلم ہے, ڈیولپمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, پولیٹیکل اور سوشل انجینئرنگ جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اس کے نتائج آج بلوچستان میں تباہی کی صورت میں نکلے. جس دن آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم کنفلکٹ ریزولوشن کے اوپر نکلیں گے. یہ جو اسمبلی آپ لوگوں نے لیس لیجٹمیٹ یا ان لیجٹمیٹ اسمبلیاں بٹائی ہوئی ہیں جو الیکشن کمیشن نے اور ہمارے اداروں نے کی, ان کو ختم کر کے لوگوں کی ایک اچھی سے آپ نیشنل سطح پہ ایک بہت بڑی کمیشن بنائیں, اس میں بڑے کریڈیبل لوگ آپ جیسے لوگ آ جائیں بلوچوں کے ساتھ گلی کوچوں میں بیٹھ کے ان سے بات کریں, جن کے بچے لاپتہ ہیں ان کے بچے رہا کرائیں, جہاں پر غلط چیک پوسٹیں بنی ہیں چیک پوسٹیں ختم کروائیں, جہاں بلوچوں کا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے حوالے سے نیشنل جو ہے آپ مارشل پلان بنائیں.
پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ہم نے 20 سال سے آپ کو پالیسیز دی ہیں, ہم نے 20 سال سے آپ کو روڈ میپ دے رہے ہیں. دیر از اے وے آؤٹ فار بلوچستان ٹو گیٹ ریڈ آف بلوچستان کرائسس. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نہیں یہ لڑائی جھگڑائی ہو, ہمارے ہاتھ بھی خون میں ہو اور بلوچ بھی خون میں لت پت ہو, تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. یہ ڈینائل کے موقع. ثنا بھائی بہت شکریہ, باتیں بہت ہی, وقت ختم ہو گیا آپ کا. بہت شکریہ زبیر صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بات یہ آ گئی ہے کہ اب پاکستان میں بہت ضروری ہے سب کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی. معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑا دھماکہ کر سکتی ہے اس ملک میں. شاید اس دھماکے میں قانون بھی چلا جائے, جمہوریت بھی چلا جائے, سب کچھ ختم ہو جائے. ایوری بڈی ہیز ٹو ٹاک. اور شاید یہ لیڈ جو ہے شاید انسٹیٹیوشن کو لیڈ لینی پڑے گی, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو بڑا واضح کرنا چاہیے اب کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ہماری اطلاع ہے صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری اطلاع ہے کہ آ رہی ہے. پہلے بھی جب ہم نے خبر دی تھی کہ جی یہ ٹرم ٹینیور کی بات ہو رہی ہے تو پوری گورنمنٹ نے انکار کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب وہ بھی بات میں مان لیا کہ ہاں جی ڈرافٹ تھا, چیف جسٹس صاحب سے ہی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں انٹرسٹڈ اس کے اندر. اب جو ہم خطرناک بات سن رہے ہیں وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے. یہ اگر لائی گئی ان حالات میں تو ہمیں ایک بہت بڑا فیجر اور کانفلکٹ سپریم کورٹ میں بھی نظر آئے گا, اور وہ کانفلکٹ کیا افورڈ کر سکتا ہے نظام؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.